Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। गाइस आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि आप शबे मिराज के ऊपर रिएक्ट करो, मतलब मिराज के वाक्य के ऊपर रिएक्ट करो। तो हमें तो पता भी नहीं है कि मिराज का वाक्य है क्या, लेकिन इतना पता कि ये हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद जी के रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है कि जैसे वीडियो का टाइटल है कि आसमानों के सफर में प्रॉफिट मोहम्मद ने अल्लाह को कैसे देखा और शब मिराज की पूरी कहानी क्या है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। इस ओरिजिनल वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस, आप इनके चैनल पर भी जाइएगा, वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भर भर के प्यार दीजिएगा जैसे आप ऑलवेज हमें देते हो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारे रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और प्लीज कमेंट भी किया कीजिए। तो चलिए गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र, 7 आसमानों का सफ़र, अल इसरा वल मेराज, ये सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत सफ़र यानी मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब सोमवार की रात को हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ बुराक लेकर हज़रत उम्मे हानी के घर हाजिर हुए तो क्या देखा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने नूरी जहन से सोचते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिब्रील जल्दी करो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिलना चाहता है। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरत में है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी बुला कर लाओ और इधर महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी है और जल्दी महबूब को लेकर ना गया तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी होगी। गौर व फिक्र में है कि क्या किया जाए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपके होंठ काफुर के हैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे नूर के। काफुर में ठंडक होती है, काफुरी होठों से महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमो, ठंडक पहुँचेगी और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने काफुरी होठों से महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमा, ठंडक पहुंची, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बेदार हुए, अपनी रहमत भरी नज़रों से देखा और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे आए हो, आने का मकसद क्या है। अर्ज़ किया, ए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म लाया हूँ, बेशक अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहता है और मौलाए करीम ने हुक्म दिया जल्दी मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर आओ। यानी ए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप मेराज के दूल्हा बनने वाले हैं। मीकाइल व इसराफील भी आपकी खिदमत के लिए साथ में हैं और 70,000 नूरी फरिश्ते बाराती हाजिर हैं और जन्नती बुराक सवारी के लिए मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और वो सफ़ेद रंग का था। निगाह जहाँ तक पहुँचती है बुराक का कदम वहाँ पड़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये ऐसी रात है कि पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई है, हाथ को हाथ नज़र नहीं आता, जन्नत के नूरी चरागों को रोशन कर लेना चाहिए, इसलिए कि कौनैन का सुल्तान दूल्हा बना है और आज उसकी बारात है, रोशनी होना ज़रूरी है। गैब से आवाज़ आई कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या कह रहे हो, जन्नत के चरागों की कोई हाजत नहीं, क्या आफताब यानी सूरज के सामने चराग लेकर जाओगे। मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहराए नूरानी पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, सिर्फ एक पर्दा उठा दो
پھر دیکھو پوری دنیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی سے چمک اٹھے گی اور ساری روشنی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ آقا کریم شب اسراء کے دولہے مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری جنتیں خوبصورتی اور سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں۔ آسمانوں میں ان کی آمد کا شور مچ چکا ہے۔ نورانی فرشتے آسمان پر کھڑے ہیں اور انہیں دیکھنے کی حسرت لیے انتظار کر رہے ہیں۔ آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہانے سے جو نورانی پانی معراج کی رات گرا تھا تو ستاروں نے اپنے اپنے دامن کے کٹوروں یعنی پیالوں میں بھر لیا تھا۔ جنت کا خوبصورت لباس پہنایا گیا، دولہا بنایا گیا، سواری کے لیے جنتی براق پیش کیا گیا۔ معراج کے دولہا نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا۔ براق خوشی اور جوش سے بھر گیا، شرارت بھرے انداز میں اچھلنے لگا۔ یہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا گھوڑے کا نام بلکہ ناز اور فخر گرو کی وجہ سے تھا کہ آج اس کی قسمت جاگ گئی ہے، اسے عزت اور سمان کا موقع ملا ہے، اسے یہ شرف ملا کہ وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنے۔ خوشی کے جوش میں وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور کودنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، براق ہوش میں آ، دیکھ آج تجھ پر کون سوار ہو رہے ہیں۔ براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور ادب اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے آقا معراج کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ امت کی یاد آ جاتی ہے اور امت کے غم میں ان کی رحمت والی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیرانی کے عالم میں عرض کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا خدمت و تکریم میں کچھ کمی رہ گئی جو آپ سوار ہوتے ہوتے رک گئے، اور آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے سرکار شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، تمہاری خدمت و تکریم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 70,000 فرشتے میری تکریم کے لیے اور براق سواری کے لیے حاضر ہیں۔ آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، سارے انبیاء علیہم السلام میرے انتظار میں ہیں۔ خود خالق و مالک اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبریل علیہ السلام، میری امت کمزور اور گنہگار ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کمزور امت گناہ کا بوجھ اٹھا کر پل صراط کو پار کیسے کرے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نوری ذہن سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی لے کر آؤ، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ ابھی جبریل علیہ السلام اسی سوچ وچار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جبریل، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے ایسے گزار دے گا کہ امت کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کے لیے یہ خوشی کا پیغام سنا تو براق پر سوار ہوئے۔ جب براق چلا، نورانی راستے کی جب گرد اڑی تو ایسا نور برسا کہ پورے راستے پر بادل چھایا رہا، اور ایسی بارش ہوئی کہ زمین اور سمندر، سوکھی اور گیلی ہر جگہ، سب پانی پانی ہو گئے۔ جنگل لبالب بھر گئے، بلکہ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی، جبریل امین رکاب تھامے ہوئے ہیں، میکائل لگام پکڑنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کا ہجوم ہے، صلاۃ و سلام کی دھوم ہے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری روانہ ہوتی ہے۔ ایسے جاہ و جلال کے ساتھ کوچ کیا، بڑے سکون و وقار کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس زمین پر ہوا جس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ یثرب مدینہ منورہ یعنی آپ کی سکونت کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے اتر کر نماز پڑھی،
پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بیت اللحم اور پھر جبل طور آیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پر نماز پڑھی۔ راستے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا: السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشری۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے پتھر کے ایک سوراخ سے باندھ دیا۔ اسی دروازے کو باب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہم السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ان کے دائیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس اوکے، طرح سبھوں کو آپ سات سلام سات کرتے گئے آسمان، اور ان سب نے جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر کعبہ، شروع ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبریل علیہ اچھا، السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھی اور 2 نہریں ظاہر تھی۔ میں نے پوچھا، اے اچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا اچھا، کہ یہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں، اور ظاہری نہریں دریائے نیل اور نہر فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر مطلب پہنچے آگے سے جسے آگے، مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اچھا، اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک پردے سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، میں اگر ایک اوکے، بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ اوکے، السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل اوکے، کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے پردوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے پردوں سے بھی گزر گئے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کے سفر برابر تھا، اور ہر پردے کے اچھا، بیچ 500 سال کی دوری تھی۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی اچھا، علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دنا کی جگہ پر پہنچے۔ پھر اور آگے بڑھتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے۔ پھر اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ لامکاں پہنچے جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب اچھا، تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کم کرنے کو کہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس طرح آپ کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے پھر رب کے پاس جاتے اور اس طرح 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ آپ اوکے، صلی اللہ اس تعالیٰ وجہ سے علیہ 5۔ وآلہ وسلم نے آج سمجھ رب آئیے تعالیٰ بھائی۔ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کے حالات آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض اور گیلریاں وغیرہ۔ اور جہنم میں جو دیکھا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک ہی رات رات میں گزارنے ہوئی کے ہے نا بعد سارے؟ یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں کچھ نے تالیاں بجائی، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ کچھ ان کو لوگوں نے یقین اس نہیں ہو رہا بات تھا پر نا۔ تعجب کیا۔ اس کی وجہ سے کچھ ایمان والے مرتد ہو گئے، یعنی ایمان سے نکل گئے، جبکہ کچھ نے سچ مان کر یقین کیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے یقین کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا جی ہاں۔
میں تو ان کی آسمانی خبروں کو بھی صبح و شام مانتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کو فوراً سچ ماننے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اوکے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور آپ ضرور مچل گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بہت ملیں گے انفارمیٹیو انشاءاللہ ویڈیو تعالیٰ گائز. اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو تو گائز گائز ویڈیو بہت بڑھیا تھی، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، مطلب بہت مزہ آیا مزہ ہمیں آیا ویڈیو مجھے تو دیکھ کے، دیکھ کے۔ ہاں، کیونکہ پروفٹ محمد کی بات جب جب آتی ہے نا تو ایک چہرے پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے رونگٹے کھڑے ہو ہیں۔ جاتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے لاسٹ ویڈیو کی تھی پروفٹ محمد جی کی لائف سٹوری، جو کمپلیٹ سٹوری تھی ان کمپلیٹ کی، سٹوری تھی۔ تو ہم نے دیکھا کیا کیا مشکلیں انہوں نے جھیلی اپنی لائف میں، بچپن ان کا کیسا رہا، ہاں، مطلب ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کی امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کے دادا جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر بھی انہوں نے قرآن کا سندیش پوری دنیا تک کیسے پہنچایا۔ پر یہ واقعہ تھا معراج کا واقعہ، یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں ہی مطلب معراج کا سفر کروایا، اللہ کو اپنے پاس بلایا ایک رات میں، اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے وہ، پھر بھی وہ پہر باقی تھا، ایک رات میں ایک پہر باقی تھا ابھی۔ ہاں۔ تو یہ اللہ کا کرشمہ تھا، اور اللہ کے پیارے نبی تھے حضرت محمد جی، ہاں جی۔ پروفٹ محمد جی، تبھی وہ وہاں تک پہنچ پائے۔ تو پہلے حضرت جو جبرائیل ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آئے اپنے گھوڑے کے پیارے ساتھ، نبی کو لینے، ہاں، اللہ کے حکم سے پروفٹ محمد جی کو لینے لینے، اس معراج کے مطلب سفر میں۔ تو وہ آئے 70 فرشتوں کے ساتھ، 70 جادوئی فرشتوں کے ساتھ، کراماتی فرشتوں کے، 70,000 جادو، اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ لینے آئے۔ مطلب کتنی بڑی لیول تھا مطلب پروفٹ محمد کا۔ پھر وہ جس گھوڑے پہ آئے، اس گھوڑے کا نام تھا براق، وہ ہاں، جادوئی پنکھوں والا گھوڑا تھا، وہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، پر ایسے والا وہ گھوڑا تھا۔ ایک نا ڈیوائن گھوڑا تھا، ہاں، ڈیوائن ہارس تھا وہ۔ جب اس کو پتا لگا تھا کہ ہاں، آج جب محمد جی نے میری سواری کرنی ہے تو وہ تو پاگل ہی ہو گیا تھا۔ ایگزیکٹلی جب حضرت جبرائیل جی نے، جو فرشتے تھے، انہوں نے جب بولا نا، براق کو حکم دیا کہ تیار ہو جا بھائی، ہاں، کہ اب پروفٹ محمد تیرے اوپر سواری کریں گے۔ تو بھائی میرے کو تو بتاتے بتاتے بھی میرے وہ ہو رہے ہیں، مطلب آنکھوں سے وہ ہو رہا ہے کہ بتایا نہیں جا رہا میرے سے، کہ جب وہ دلو گھوڑا تھا، ہے تو نورانی گھوڑا تھا وہ، پر وہ بھی اس کے بھی اتنا ایکسائٹیڈ وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ میرے اوپر آج بیٹھیں گے نبی، مطلب پروفٹ محمد میرے اللہ کے سب سے پیارے نبی۔ اس نے یہی فیل کیا کہ میں تو جب مطلب میرا دھنیہ ہوگا جیون، یہ میرا سفل ہو گیا بھائی جیون، اس سے بیٹر کیا ہی ہو سکتا ہے میرے لیے کہ آج میرے اوپر سواری کریں گے پروفٹ، اللہ کے سب سے پیارے نبی۔ تو وہ تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پہلے پروفٹ محمد جی کو اسی رات میں سیر کروائی گئی، مکہ سے لے کر یروشلم تک کی وہ پہلی یاترا تھی، وہ الاسرا تھی۔ پھر ان کو شب معراج کی یاترا کروائی گی، جو 7 آسمانوں کی، ہاں 7 آسمان، جو ہم نے پہلے ویڈیوز بھی دیکھی تھی کہ 7 آسمان ہوتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے کیسے پہلے ایک آسمان پار کیا، پھر دوسرا آسمان پار کیا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، 7 آسمان پار کیے، اور ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی پروفٹ تھے۔ ہاں یہ بھی ہمیں آج پتہ لگا کہ جیسے وہ پار کر رہے تھے، ہر آسمان میں نا ان کو پار کرتے ایک پروفٹ ضرور ملے، جیسے سب سے پہلے ایڈم ملے، پروفٹ ایڈم ملے جو ان کے فادر تھے، ہاں۔ پھر اس کے بعد آئی تھنک اب ساری گائز بتائیے گا سیکنڈ آسمان میں کون ملے؟ ہمیں مکس سا یاد ہے کہ موسیٰ جی ملے تھے، ان کو پہلے ابراہیم ملے تھے، اتنا میرے کو پتا ہے۔ فرسٹ آسمان میں ملے پروفٹ ایڈم جی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم جی، آفٹر دیٹ ایسے کرتے کرتے لاسٹ والی جو 7واں آسمان تھا، وہاں پہ پروفٹ موسیٰ وہاں پہ مطلب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے 7 آسمان، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 آسمانوں تک پہنچنا، پار کرنا ہی بڑی بات، پار یار عام انسان چھوڑو، بڑے بڑے تپسوی، بڑے بڑے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، محمد تھے نا، اسی لیے کر پائے نا، 7 آسمانوں کو بندہ 7 جنم میں بھی جو بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں وہ بھی نہیں پار کر پائے، تو لیکن اللہ کے حکم سے پروفٹ محمد ایک رات میں 7 آسمان پار کر گئے۔ اتنا ہی نہیں، 7 آسمان پار کرنے کے بعد 70 ایک جگہ آتی ہے وہاں پہ، آئی تھنک بیت گائز ایک چیز اور بتائیے گا، اس ویڈیو میں بار بار امت کا ذکر کیا گیا، ایک ورڈ پرٹیکولر ورڈ آیا امت، تو اس میں ابھی کیونکہ یہ اردو کا ورڈ آئی تھنک یا پتہ نہیں عربی کا ورڈ ہے، بٹ ہمیں بتائیے گا امت کا ایکچوئل میننگ ہوتا کیا ہے، تو امت کا میننگ کیا ہے؟ تو آفٹر دیٹ وہ پار کرتے کرتے پھر ان کو 4 ندیاں دکھی، 4 ندیاں دکھی، 2 سامنے تھی اور 2
गुप्त थी काइंड ऑफ। 2 हिडन थी, बहुत ही हाँ डिवाइन मतलब हाँ रिवर्स थी वो। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पे पेड़ भी था एक बहुत बड़ा, पर वहाँ उन्होंने बताया कि खजूरों के पेड़ों के बागान में पहुंचे हाँ, वो। पेड़ भी था वहाँ के, जो फ्रूट थे बड़े, मतलब शेप उनकी शेप अलग थी। अलग थी उनके, पत्तों का साइज था हाँ, हाथी तो के उस कानों के जगह का साइज नाम से। याद नहीं आ रहा। तो हम्म, के उस जगह तक ही हजरत जिब्राइल का जो फरिश्तों के सरदार थे, वहां वहां तक ही था वहां रीच तक उनकी। उनकी रीच थी, वहां तक ही वो जा हम्म, सकते थे। लेकिन अल्लाह के हुक्म से, और क्योंकि प्रॉफिट नबी को वो लेके जा रहे थे ना, प्रॉफिट मोहम्मद जी को उस सफर में मिराज की, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, और वो नबी भी कौन थे? हुजूर नबी, सरदारों के सरदार, पैगंबरों के पैगंबर हजरत मोहम्मद जी। तो हाँ, फिर वो 70 लेयर्स काइंड ऑफ। 70 लेयर थी जो हाँ, मतलब उनको पार पार करते, कर। वो कितनी मोटी बताई कि एक लेयर को पार पर करने करते में हैं 500 हजार 500,000 साल लगते साल थे, लग जाते हैं। बट उन्होंने मतलब एक ही रात में सारी लेयर्स उन पार सारी की। लेयर को पार किया। हाँ, और जिब्राहिल जी के साथ किया था। जिब्राहिल जी एक जिब्राइल लेयर के आके ऊपर, जिब्राइल हाँ, खड़े हो गए थे कि यहाँ तक ही नहीं, मेरी। वो खड़े हुए थे जब वो लास्ट, जहां अल्लाह का वो ठिकाना था ना प्रॉपर, जहां वो अल्लाह का वो प्रॉपर दरवाजा था, उससे उन्होंने बोला कि जब हजरत जिब्राइल जिब्राइल को कि आप मेरे साथ आगे चलिए, मैं इससे आगे कैसे जाऊंगा? तो हजरत जिब्राइल जी ने बोला कि मेरा ना सफर यहाँ तक ही था, और यहाँ तक भी मैं आपके नूर के कारण, आपकी हाँ, ताकत के कारण यहाँ तक आ गया, क्योंकि आप मेरे साथ थे। अदरवाइज मेरी रीच तो वहां तक थी जहां पे वो नदी बह रही थी और वो बड़ा सा पेड़ था। तो ये तो आपका करिश्मा है, क्योंकि आप अल्लाह के प्यारे नबी हो। अब तब अगर मैंने एक भी हाँ, कदम आगे रखा तो मैं जल जाऊंगा। हाँ, उन्होंने ये बोला कि अगर मैंने एक भी कदम आगे रखा ना तो मेरे पंख जल जाएंगे, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, फिर इससे आगे आपको अकेले ही। अकेले ही जाना तो है। फिर हजरत प्रॉफिट मोहम्मद जी अकेले चलते गए, अल्लाह उनको पास और ले आते रहे। अल्लाह ने 1000 बार बोला था कि मेरे पास आओ, 1000, हाँ बिल्कुल। तो वो एक एक कदम पे बढ़ते गए, जैसे जैसे पुकार आती पुकारा गई। उन्होंने, हाँ बिल्कुल। वो लास्ट में जब फिर अल्लाह के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला क्या हुक्म मेरे लिए, जो भी उनसे बात हुई फिर हाँ अल्लाह की, उन्होंने अल्लाह को देखा, अल्लाह हाँ ने अपने प्यारे नबी का स्वागत किया। ठीक है, तो उसके बाद अल्लाह ने उनको एक हुक्म दिया 50 50 नमाजों नमाजों का। का। तो 50 नमाजों का हुक्म दिया, उन्होंने बोला कि ये आप करो, जो भी इस्लाम को ऐसे ऐसे फैलाओ, जो भी था ये संदेश दो। तो जैसे वो फिर वापसी में सफर के आ रहे थे ना, तो उनको वापसी के सफर में, दोबारा मिराज के वापसी वाले सफर में, प्रॉफिट मूसा जी हाँ, मिले थे। उनको हजरत मूसा जी मिले। तो उन्होंने बोला, आई थिंक हजरत इसराइल जी, सॉरी, हजरत मूसा और जो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल जी, उन्होंने भी यही बोला यही बोला। कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 50 नमाजें तो बड़े बड़े मतलब पैगंबरों से नहीं हो पाई जो अल्लाह के प्यारे थे, तो ये नहीं हो पाएगा, 50 नमाजें बहुत ज्यादा है। आप ऐसा करो, दोबारा जाओ अल्लाह के पास, उनसे रिक्वेस्ट करो कि 50 नमाजें नहीं तो जो कम भी करो। कम करो थोड़ा। फिर वो अल्लाह के पास गए, अल्लाह को तो पता था ये अल्लाह की लीला थी, एक्चुअली उनका ही किया हुआ था सब कुछ, उनकी ही करामात थी अल्लाह की, कि उनको उनको करवाना था एक्चुअली ये। तो ये तो बहाना ही बनाता है अल्लाह, कर उनको पता होता है आगे आने वाला क्या होता है, क्योंकि ये सारी दुनिया उनकी ही है। तो फिर जब वो गए तो फिर उन्होंने अल्लाह से 5 नमाजें कम कर उन्होंने दी अल्लाह अल्लाह से ने। सवाल जवाब किए कि ऐसे ऐसे आप 5 कम कर नमाजें दो, कम हाँ। करो। फिर ऐसे 5 नमाजें कम करते 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 बार बार मूसा जी के पास आते, फिर आते वापस गए, फिर जाते थे वापस अल्लाह आते गए, के और पास। देख लो उसी रात में, हाँ, उसी रात में। बहुत बड़ी करिश्मा है कि करिश्मा है। उसी रात में कितनी बार वो हजरत मूसा जी के पास भी आए, फिर वापस गए उन 7 आसमानों से लेके, फिर दोबारा अल्लाह के पास। तो फिर लास्ट में बात लास्ट बनी, में अल्लाह ने उनको 5 5 नमाजों का नमाजें फाइनल फाइनल हुक्म दे हुक्म दिया। दे दिया। तो फिर वो वापस दोबारा नीचे और आए। हमें इस इंफॉर्मेशन से आज पता लगा कि 5 नमाजें क्यों करी जाती एक्चुअली हैं। हमारी लास्ट वीडियो थी इसी रिलेटेड, जो हमने रमशद सुल्तान जी की थी कि मुस्लिम्स 5 नमाज क्यों करते हैं, एक दिन में 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो ये था एक्चुअली रीजन कि 5 नमाजों की हिस्ट्री क्या है, कि उन जो 5 नमाजें हैं ये अल्लाह ने फरमाई थी प्रॉफिट मोहम्मद को, जी और को। प्रॉफिट मोहम्मद ने आगे अल्लाह का संदेश पूरी दुनिया में, को और हाँ। ऐसे ऐसे कुरान फैला, और कुरान का संदेश पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी में फैल गया। और 5 नमाजों की जो एक संदेश था ना, वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया हर मुसलमान के ऊपर। ये था मेन। फिर जब मोहम्मद जी वापस आए अपनी जगह पे, लाइक अपने हाँ घर में वापस आ गए, तो जैसे पहर बाकी था शायद रात हाँ, का, तो उसके बाद जब वो उठे, उन्होंने किसको बताया था? उन्होंने मतलब जो भी थे और भी लोग थे वहां पे, और उन आई थिंक हजरत अबू वालिया, हाँ, अबू बकर, अबू बकर, हजरत अबू बकर,
تو ان کو بتایا تو پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں میں سب کو بتاؤں گا. انہوں نے اس لیے پوچھا نا حضرت ابو بکر جی نے کہ اگر تو یہ سچ ہے, کیونکہ پروفٹ محمد جی جھوٹ نہیں بول سکتے, تو انہوں نے بولا ہاں بالکل بتاؤں گا اللہ کا, کیونکہ اللہ کا سندیش تھا وہ. تو انہوں نے پوری مطلب دنیا کو بھی بتایا اور اپنی پوری قوم کو بتایا, بلایا وہاں پہ. تو کچھ نے تو تالیاں بجائی, کچھ نے تالیاں میں کچھ سرپرائز ہوئے, کچھ ہنسے, کسی نے سر پہ ہاتھ مارا. تو جنہوں نے مطلب مان لی یہ بات وہ تو تر گئے آگے. بالکل صحیح بات ہے. پر جنہوں نے نہیں مانی تو وہ نہیں تر پائے. صحیح بات. اور ایسے ایسے پروفٹ محمد نے وہ اللہ کی 5 نمازوں والا سندیش اور قرآن کا سندیش پوری دنیا میں پھیلا, اور یہ ساری باتیں اسلام میں درج ہو گئی. تو گائز ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو تھی, بٹ میرے کو سب سے بیسٹ پارٹ جو یہ لگا کہ جو 5 نمازوں والا, اب آج ہماری آنکھوں سے بھی پردہ ہٹ گیا کہ 5 نمازیں, اور جن لوگوں کو نہیں بھی پتا آئی تھنک ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کہ 5 نمازیں اس لیے عطا کی گئی تھی اللہ کی طرف سے. اور گائز بتائیے گا یہ امت کا میننگ کیا ہے اس میں, کیونکہ اس میں بتایا نہیں گیا. تو گائز ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.